अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 3-1 का लेसन नंबर 7। 6 तक हम कर चुके थे। होप आपको सारा समझ आया होगा। इस लेसन में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ नॉलेज कितनी होती हैं, यानी कि इल्म की कितनी इकसाम होती हैं, और टीचर्स की जो अजम्पशन यानी कि वो जो अज्यूम करती हैं वो क्या चीज़ें हैं, या किस चीज़ पर टीचर अज्यूम करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड। मैं सेपरेट आप लोग के लिए फाइल बना रही हूँ लॉन्ग की। इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे, मैंने लेक्चर नंबर 7 को इसमें कवर किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो पेपर्स में आ रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव फाइल ये बन रही है। जैसे ये कंप्लीट होती है मैं आपको बताऊंगी किस तरह मिलेगी ये आपको। जो चीज़ मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ लेसन नंबर 7 में, वो या तो आपके एमसीक्यू रिलेटेड सॉरी, या तो आपके एमसीक्यू रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड। बाकी जिस चीज़ को मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगी वो होगी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती जाऊँगी। इसमें शुरुआत में तो ये कि इन्होंने क्वेश्चन दिया कि देखें डिक्शनरी को यूज़ करने को क्या कहा जाता है, ये हम आगे चल के देखते हैं। अब हमारे पास आ गया जी नॉलेज के एक किस्म, यानी कि 3 इकसाम हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। पहले जो टाइप है वो है लेक्चरिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब बेसिक देखें तो वो लेक्चर या वो डिटेल नॉलेज जो कि जिसमें हमें जो इसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं उसे डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। यहाँ पर प्रॉपर आगे चल के हमें डेफिनेशन मिलेगी, बट शुरू से हम देख लेते हैं जी। देखिए इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमें पता है कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये नॉलेज का एक बेसिक पार्ट होते हैं। To learn different facts and concepts are part of your knowledge. This kind of knowledge is called lecturing declarative knowledge. When you are learning in such a way that you are declaring knowledge, आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप उस नॉलेज को डिक्लेयर करना चाहते हैं। जो नॉलेज डिक्लेयर्ड होगी, आया वो इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स हो या इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट, उसे हम लेक्चरिंग रिलेटिव नॉलेज कहते हैं। आगे इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, बट यहाँ पर यहीं आकर ख़त्म हो रहा है। सेकंड हम देखते हैं जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर नॉलेज। नाम ही से ज़ाहिर है वो नॉलेज जिसमें प्रोसीजर का पता होना चाहिए। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि सीधी सीधी इंस्ट्रक्ट करना है, मतलब उन्हें ऑर्डर्स करना। वो नॉलेज जिसमें प्रोसीजर शामिल हो हम उसे कहेंगे प्रोसीजर नॉलेज, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर नॉलेज। थर्ड हमारे पास आ जाता है जी कोऑपरेटिव ग्रुप मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ओके गाइस, ये जो कोऑपरेटिव ग्रुप या मेटाकॉग्निटिव नॉलेज बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में चलते हैं कि इसमें होता क्या, मैं आपको 1 बाय 1 इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। फर्स्ट है जी लेक्चरिंग या डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब दिस इज़ द नॉलेज दैट इज़ डिक्लेयर्ड इन बुक। याद रखें ये वो नॉलेज है जो डिक्लेयर्ड है बुक के अंदर, रिसर्च पेपर्स, न्यूज़ पेपर, और यू एक्वायर्ड दैट नॉलेज फ्रॉम योर एल्डर्स / टीचर्स। कहा यह गया कि देखें नॉलेज जो है इस किस्म की जो नॉलेज होती है या तो वो हमें मतलब ज़्यादातर रिटन ही मिलेगी। अब वो आया बुक्स में हो सकती है, किसी रिसर्च पेपर में हो सकती है, कि डिक्लेयर की गई है किसी चीज़ को। जैसे कहा गया डिक्लेयर्ड नॉलेज यानी ऐसी नॉलेज जिसे डिक्लेयर किया जा सकता है या डिक्लेयर्ड हो चुकी हो, उसे हम लेक्चरिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज कह सकते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है जी फैक्ट्स, दूसरा है कॉन्सेप्ट। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स एक ठोस हकीकत, कॉन्सेप्ट ख्यालात होते हैं। किसी चीज़ का राह को तयन करने को कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या हैं, हम प्रॉपर डेफिनेशन लेके चलेंगे जी। फैक्ट्स आर समथिंग दैट यू मेमोराइज, यानी कि फैक्ट्स वो चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं या जिन्हें आप याद रखते हैं। अब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट
ہے، یہ حقیقت ہے اور ہر بچے کو پتہ بھی ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جو جنرل نالج کی بکس میں ہوتے ہیں، ایلیمنٹری لیول پہ بھی ملیں گے۔ اب یہ جو فیکٹس ہوتے ہیں انہیں ہم ڈکلیریٹو نالج کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ فیکٹس اور فیکٹس موجود ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس انہیں میمورائز کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی کانسیپٹ کی طرف۔ کانسیپٹ کیا ہوا؟ کسی چیز کا راہ کے تعین کو بیسیکلی ہم کانسیپٹ کہیں گے، یعنی کہ ہمیں ایک خیال، ایک چیز جسے دیکھنے کے لیے ایک نظریہ ہمیں ملا، دیٹ از کانسیپٹ۔ کانسیپٹ، اب نیوٹن لا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ از آلسو کانسیپٹ۔ نیوٹن نے 3 لا دیے، اس نے کانسیپٹ کلیئر کیا کہ اوکے ان لاز پہ چل کر آپ کام کریں گے تو آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ رولز آف گرامر آ گئے، گرامرس کے رول بھی کانسیپٹ میں آ جاتے ہیں۔ رائٹنگ پیٹرن، یہ بھی کانسیپٹ ہے، مطلب اگر آپ اے لکھیں گے، فرض کریں آپ یہاں پہ اے لکھتے ہیں، دیٹ از یور کانسیپٹ کہ آپ کے نزدیک اے ایسے لکھا جاتا ہے۔ اٹس ناٹ اے فیکٹ کہ اے ایسے ہی لکھا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ اے کسی بھی ایگزام میں اے لکھ دیتے، اب آپ اے ایسے لکھیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، یا آپ اے، کچھ لوگ اے یوں بھی لکھتے ہیں، یہ بھی ان کا نظریہ ہو گیا۔ کچھ لوگ اے کو ایسے بھی لکھتے ہیں۔ یہ سارے آپ کے فیکٹس ہوتے ہیں، سوری کانسیپٹ ہوتے ہیں۔ اٹس ناٹ اے فیکٹس، یعنی یہ ریئلٹی نہیں ہے، یعنی کہ ہر انداز میں جو چیز لکھی جا سکے یا جس پر چل کر آپ آگے بڑھ سکیں اسے ہم کانسیپٹ کہتے ہیں بیسیکلی۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ فوکس نہیں کرتے ڈکلیریٹو نالج پر، یعنی کہ ٹیچرز آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس بچہ جو بک پہ ہے اسی کو دیکھ لے اور ختم، آگے بڑھ جائیں۔ یہ سارا تھا جی ڈکلیریٹو نالج کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن یا پروسیجر نالج۔ یہ جو ہوتا ہے یہ ڈکلیریٹو نالج سے ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا اگر آپ کو پروسیجر پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پروسیجرل نالج ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ اگر بات کریں کہ آپ کو ریسیپی پتہ ہے بیکنگ کی، آپ نے انہیں پڑھا ہے بکس میں یا دیکھا ہے ٹی وی پر یا کہیں بھی دیکھا ہے آپ نے، تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ جو آپ کوک کرتے ہیں وہ بہترین ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو پروسیجر تو پتہ ہے بٹ آپ پروسیجر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ شیف بن جاتے ہیں۔ سو اٹس از اونلی اے پروسیجر نالج۔ آگے چل کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں پروسیجر نالج از ناٹ میمورائزنگ دا پروسیجر۔ پروسیجر نالج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے رٹے لگانا شروع کر دیں پروسیجر کو، بٹ وچ یو ہیو ایکوائرڈ تھرو ڈوئنگ دا پروسیجر، بٹ آپ کے دماغ میں رہتا وہی حصہ ہے جسے آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ بیکنگ کر رہے ہیں تو آپ جو چیز ڈالیں گے وہ آپ کے دماغ میں سیٹ ہو جائے گی۔ Procedure knowledge is not memorizing the procedure but which you have acquired through doing that procedure۔ آگے ہمارے بتایا جاتا ہے کہ another thing that is involved in it is practicing، یعنی کہ دوسرا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی بہتر آپ کا چیز بن کر آئے گی۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں بیکنگ کی تو آپ کو پروسیجر دیکھا، آپ نے اپنا اٹیمپٹ کیا، اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئیں، مطلب آپ کے دماغ میں رہ گئیں، آپ نے ایکوائر کر لی نالج تھوڑی سی، بٹ وہ فیل ہو گیا، مطلب غلط بنا، ہوتے ہوتے آپ نے بار بار بنایا، یعنی آپ پریکٹسنگ کرتے رہے۔ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا پروسیجر نالج بڑھے گا۔ یاد رکھیے گا جتنی آپ پریکٹس کریں گے پروسیجر لیول اتنا ہی آپ کا بڑھتا ہے نالج۔ اب یہاں تھوڑی سی بتایا گیا کہ دیکھیں ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کرتی پروسیجر نالج پر، وہ ان کا صرف کنسنٹریشن ہوتا ہے کورنگ دا سلیبس، یعنی کہ وہ کور کر سکے فل سلیبس۔ اب ان نے نہیں پرواہ کہ بچے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، بچہ کس لیول پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، سو وہ سمپل جاتی ہیں اور جا کے کور کرا دیتی ہیں۔ سو اٹ از ناٹ اے پروسیجر نالج۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کوآپریٹو گروپ۔ اب اٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یعنی کہ میٹا کوآرڈینیشن۔ ہم آگے چل کے میٹا کوآرڈینیشن کے بارے میں بہت زیادہ پڑھیں گے، سو ابھی سے آپ لوگ اس کا کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے گا، آپ کو صحیح سمجھ آ جانا چاہیے، کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ شروع میں ہمیں بتایا گیا کہ اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا، کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جی، ڈیفینیشن آ گئی ہمارے پاس میٹا کوآرڈینیشن کی۔
بہت سمپل ٹو دا پوائنٹ ہے. بیسیکلی میٹا کوآرڈینیشن از اے کوآرڈینیشن اباؤٹ کوآرڈینیشن، یعنی کہ کسی چیز کے موجودگی کا علم کو پھر سے حاصل کرنا، یعنی میمورائز چیز کو دوبارہ سے یاد کرنے کو ہم میٹا کوآرڈینیشن کہتے ہیں بیسیکلی. آگے چل کے ہم اس کا ڈیٹیل دیکھیں گے. یہاں ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں میٹا کوآرڈینیشن از اے کوآرڈینیشن اباؤٹ کوآرڈینیشن. اب یہ کیسے پروو ہوگا؟ ایک بچہ جسے نہیں پتہ کانسیپٹ آف ایویپوریشن، بٹ وہ جان سکتا ہے، اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس طرح کانسیپٹ آف ایویپوریشن کام کرتا ہے، وہ اسے پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ وہ اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا اور وہ کام کر اسے پتہ چل جائے گا کہ اوکے یہ دس از دا کانسیپٹ آف ایویپوریشن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا پروسیجر میٹا کوآرڈینیشن ہو گیا. یعنی کہ ہم کیٹیگرائز کریں گے نا اس نالج کو in that the first thing was a problem solving. اب اس نالج میں ہوتا اس طرح ہے کہ شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرابلم اکر ہو گئی. اب بچہ تھا، اس سے نہیں پتہ تھا کانسیپٹ آف ایویپوریشن، تو اس کے لیے ایک ایشو ہو گیا کہ اوکے پرابلم آ گئی کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے ہے یہ ایویپوریشن کا کانسیپٹ. سو اس نے شروعات میں کیا کیا، اس نے پہلا قدم اٹھایا کہ اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جائے. آگے ہمیں بتایا گیا کہ اس نے پھر اس کے ایک اور فردر اسٹیپ اٹھایا ڈکلیریٹو نالج کی طرف، یعنی کہ جو ریٹن مٹیریل تھا اس نے اسے ڈھونڈا، اسے دیکھا، پھر اس سے کام کرنا شروع کیا. یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی کہ دیکھیں ڈکلیریٹو نالج ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین بی اے گڈ پرابلم سالور. اب پڑھ کر کسی چیز کی پرابلم کو سالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہترین پرابلم سالور ہیں. دیکھیں پرابلم سالونگ از یور پارٹ آف میٹا کوآرڈینیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم جو سالو کرنے کا پروسیجر ہوتا ہے یہ میٹا کوآرڈینیشن میں پایا جاتا ہے. میٹا کوآرڈینیشن از اے کوآرڈینیشن اباؤٹ کوآرڈینیشن. اب اس کا یہ مطلب آ گیا کہ دیکھیں جو پرابلم اکر ہو گئی اس سے آپ نے ڈھونڈنا ہے، اپنے اسٹیپ اٹھانے ہیں. سو اٹ از آلسو پارٹ آف میٹا کوآرڈینیشن اینڈ اٹس مین دیٹ ان اے نیو سچویشن یو کین اپلائی یوز یور ڈکلیریٹو نالج. اب ڈکلیریٹو نالج کون سا نالج ہوتا ہے ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، پھر بھی ہم چلے دیکھتے جائیں گے کہ وہ نالج جو ریسرچ سے، نیوز پیپر میں، بکس میں، یعنی کہ جتنا نالج ریٹن ہوگا ملے گا ہمیں اس چیز کے بارے میں، اس پرابلم کے بارے میں، سے ہم ڈکلیریٹو نالج کہتے ہیں. آگے جی ہمارے پاس ایک اور آ گئی اسکل، ٹرانسفریبل اسکل. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ دیکھیں جب آپ سارا نالج استعمال کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں ہر اس نالج کو جو آپ نے ایکوائر کر لیا تھا اسے آپ ٹرانسفر کریں گے اپنی لرننگ کو ان اے نیو سچویشن. اب آپ کے پاس ایک نئی سچویشن آ گئی، آپ کے پاس علم تھا کہ اوکے اس پرابلم کا یہ سلوشن ہے، تو آپ موو آن کریں گے، یعنی کہ آپ ٹرانسفر کریں گے اس سارے پروسیس کو، یعنی کہ آپ اپلائی کریں گے جو آپ کو پتہ ہے اس کا سلوشن. تو اس سارے پروسیس کو ہم کہیں گے ٹرانسفریبل اسکل. اب یو میں کال اٹ اپلیکیشن آف اپلیکیشن. آپ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کی اپلیکیشن بنانا، یعنی کہ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن تھی، ایک سلوشن تھا، کسی بھی سلوشن کا سلوشن بنانا. آپ کے دماغ میں تھا سلوشن، اب پرابلم آئی، آپ نے اس پرابلم کے دیکھے، پوائنٹس چیک کیے کہ آیا یہ پرابلم کس چیز کے بارے میں. آپ کو ہر چیز کا نہیں تو کچھ نہ کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوگا کیونکہ آپ نے ڈکلیریٹو نالج لی ہوگی. تو آپ کے پاس ایک آ گیا سلوشن، یعنی کہ ایک پرابلم آئی، اس کی ایک اپلیکیشن آپ کے پاس آ گئی. اب اس اپلیکیشن کو آپ اپنے کانسیپٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، تو اس اپلیکیشن اب نئے چیزیں ایڈ کر کے آپ ایک نئی اپلیکیشن کو اپلائی کریں گے. سو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن آف اپلیکیشن. اس میں آپ کے پاس ایک اور چیز آتی ہے، جیسے آپ پرانی تھوڑی سی اس انفارمیشن کو لے کر اپلائی کریں گے، یعنی کہ اپلیکیشن کو لے کر چلیں گے، تو اس میں آپ اپنی کچھ نظریات کو ایڈ کریں گے. اٹ از اے کریٹیوٹی. اور یہاں کہ ہمیں ایک اور بات بتائی گئی، دیکھیں کریٹیوٹی از آلسو اے پارٹ آف میٹا کوآرڈینیشن. ڈکلیریٹو نالج کی ہم نے بات کی، پھر پرابلم سالونگ کی ہم نے کہا. اب ہم نے کہا یہاں پر کہ دیکھیں جی پرابلم سالونگ از آلسو پارٹ آف میٹا کوآرڈینیشن. پھر آگے چل کے ہمیں بتایا گیا کہ کریٹیوٹی is also a part of meta
میٹا کوجینیشن. ٹھیک ہے جی. اوکے میں اس کو اسپیل صحیح کر دوں. اب یہاں آگے ہمیں بتایا گیا دیکھیں جی اٹ از آلسو پارٹ آف میٹا کوجینیشن. یہاں پہ تو اسی جگہ کا ایشو آ جاتا ہے نا. بہرحال سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میٹا کوجینیشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے. یہ جی ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں یعنی کہ پرابلم سالونگ اور کریٹیوٹی از آلسو پارٹ آف میٹا کوجینیشن. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹا کوآرڈینیٹو نالج از ایکچولی آف لیسٹ فوکس ان آور اسکول. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈکلیریٹو نالج، ٹرانسفیریبل نالج، یہ ساری نالج کوآپریٹو رکے جی. دوسری نالج کون سی تھی؟ پروسیجر نالج. فرسٹ از ڈکلیریٹو نالج، سیکنڈ از پروسیجر نالج، تھرڈ از میٹا کوآرڈینیشن نالج. اب یہ جو نالج ہے یہ بھی ہمارے آس پاس کے ہمارے اسکولس میں اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. ٹیچرز کا بس یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیچرز کے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میٹا کوآرڈینیشن ہے کیا بیسیکلی. آگے چل کے میرے پاس یہ کوشچن آتا ہے واٹ آر دا میتھڈ ٹو پروموٹ دیز 3 kinds آف نالج. اب کیا میتھڈ ہو سکتے ہیں کہ ہم پروموٹ کریں اس 3 قسم کی نالج کو. ہمیں پتہ چلا کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ لیکچرنگ از اے پروسیجر ٹو گین ڈکلیریٹو نالج. اب ہمیں پتہ چلا کہ ڈکلیریٹو نالج ملتا کیسے ہے. لیکچر دینے سے ایک خاص لیکچرنگ از دا پروسیجر. یہ ایک خاص مطلب کسی بھی ڈکلیریٹو نالج تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لیکچر لینا ہوگا بیکاز یو نیڈ ٹو ڈلیور فیکٹس اینڈ کانسیپٹ. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اٹ از اے ڈکلیریٹو نالج. میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا چیز فیکٹس ہے اور کیا کانسیپٹس ہیں. میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں دس از اے فیکٹ. ہر ٹھوس حقیقت فیکٹس کہلاتی ہے. اس کے بعد یہ پروسیجر نالج کے بارے میں بات کی گئی. پروسیجر نالج از گین تھرو ڈائریکٹ انسٹرکشن. یہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈکلیریٹو نالج کیسے گین کیا جاتا ہے. لیکچرنگ از دا پروسیجر یعنی کہ تھرو لیکچر وی گین ڈکلیریٹو نالج. سمپل آپ اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتے تھے بٹ یہاں یاد رکھیے اٹ از ناٹ اے ڈیفینیشن، اٹ از اے سورس. یعنی کہ پروموٹ کیسے کیا جائے اس نالج کو. ڈکلیریٹو نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیکچر دیں. اب پروسیجر نالج کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے یا حاصل کیسے کی جا سکتی ہے، وہ ایک ڈائریکٹ انسٹرکشن کے تھرو ہو سکتی ہے. اب دیکھیں ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹلی بتائے کہ واٹ ہی ہیز ٹو ڈو، یعنی کہ اسے کیا کرنا ہے اسکول میں آ کر. اگر کسی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کہتی ہے یو ہیو ٹو رائٹ الفابیٹ، اٹس مین دیٹ یو آر گیونگ ہم انسٹرکشن. آپ نے اسے آرڈرس دیے، آپ نے کہا کہ آپ کو لکھنے ہیں الفابیٹس. اب جو الفابیٹس ہیں بچے کے دماغ میں ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے جی اوکے الفابیٹ ایسے لکھتے ہیں. اسے پروسیجر پتہ ہے یعنی کہ 2 لائنز اگر وہ ڈرا کرتا ہے، اب اس نے ایک لائن یوں ڈرا کی، اس کے ساتھ دوسری لائن یوں ڈرا کی، پھر ایک اور اس کے اوپر سے لے کر گیا. یہ اس کا کانسیپٹ تھا نا. یہ نرسری کلاس کے بچوں کے لیے جیسے لکھتے ہیں ایک درمیان میں لائن لگا دی. اب یہ اس بچے کا کانسیپٹ تھا اے لکھنے کا. ٹیچر نے اسے انسٹرکشن دیا، اسے پروسیجر کے بارے میں پتہ تھا. اسے پتہ تھا کہ 3 لائنیں مل کر اے بنائیں گی اور چوتھی لائن اس کے اندر آ جائے گی. سو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا شروع کیا. اسی طرح اگر ٹیچر چاہتی ہیں کہ بچوں کے دماغ یعنی ہائی نالج اسکل ان کی بڑھے، یعنی کہ ہائی اسکل ہو ان کے سوچنے کے، ہائی تھنک اسکل ہو ان کے اندر، تو ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کو پرابلم سالونگ کا ایشو دے. مطلب ہر لیکچر میں سے پرابلم نکالے اور کہیں کہ آپ اسے سالو کریں، پروسیجر بتا دیں تو بچہ کرے گا تو وہ سوچے گا، وہ سمجھے گا اور یوں اس طرح آگے بڑھے گا. اب جو ہم پرابلم سالونگ کی بات کر رہے تھے پروسیجر نالج میں، وہ آ کے ہمارے ساتھ ملی میٹا کوآرڈینیشن کے اندر. اب میٹا کوآرڈینیشن کے اندر ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. یعنی کہ میٹا کوآرڈینیشن ایک ایسا پروسیس ہے جسے ہم obtain کر سکتے ہیں تھرو پرابلم سالونگ. فکس آ گئے جی ہم یہاں پر پرابلم سالونگ کی طرف.
پرابلم سالونگ کی طرف میٹا کوآرڈینیشن. اب ڈیفینیٹلی اف یو ڈو ناٹ گیو دا اسٹوڈنٹ پرابلم، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر آپ بچوں کو ایک اسٹوڈنٹ کو ایک پرابلم نہیں بتائیں گے تو انہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اسے سالو کیسے کیا جا سکتا ہے. سو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ کس طرح اس کو سالو کرنا ہے. اور اس طرح بچے کی جو ہوتی ہے نا اندر ان کی تھنکنگ اسکل انوالو ہوتی ہے پرابلم سالونگ کے اندر. ان کے اندر انہیں پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن کس طرح کرنا ہے، ٹیم ورک کس طرح کرنا ہے. یوں یہ ساری چیزیں مل کر میٹا کوآرڈینیشن لیول کو اوپر ہائی کرتی ہیں. لاسٹ میں ہم چلتے ہیں جی میٹا کوآرڈینیشن اس ٹاپک کے لاسٹ لیکچر کے نہیں ہے. میٹا کوآرڈینیشن از بیسڈ آن میٹا کوآرڈینیشن آف ڈکلیریٹو نالج اینڈ کوآرڈینیشن آف پروسیجر نالج. اب ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں یہ جو تھرڈ والا تھا ہمارے پاس لیول لرننگ کا یا نالج کا، یہ میٹا کوآرڈینیشن بیسیکلی یہ ان دونوں کو کمبائن کرنے سے بنتا ہے، یعنی کہ اس میں ڈکلیریٹو نالج بھی ہوتا ہے، پروسیجر نالج بھی ہوتا ہے. ہم لوگ کافی ڈیٹیلز میں دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ڈکلیریٹو نالج آتا ہے، کس طرح پروسیجر نالج آتا ہے. ہوپ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی چیز ایشو کاری ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. کافی امپورٹنٹ آپ کا ٹاپک آ گیا، یعنی کہ فل 5 مارکس کا آپ کا یہ تھا ٹاپک ٹیچر ایزمپشن. یہ آپ لوگوں کے جو میں نے پیچھے پیپرز میں چیک کیا تو کافی زیادہ تھا. اس میں پیپر میں کیا ہوا تھا، ڈسکس ٹیچر ایزمپشن، رائٹ اینی فور ٹیچر ایزمپشن یا ہاؤ ٹیچر اسیوم اباؤٹ چلڈرن. مطلب کوشچنس کو آگے پیچھے کر کے لکھا گیا، مطلب ایک ہی تھا، ایزمپشن ازیوم کرنا. اب ازیوم کرنا یا ایزمپشن چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ٹیچر کا وہ خیالات جو کسی کے بارے میں پختہ، یا کسی بھی انسان کے وہ خیالات جو کسی کے بارے میں پختہ خیالات رکھتا ہے، یعنی کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جیسے وہ سوچے اگلا بھی ویسے ہی ہوگا، اسے ازیمپشن کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہر فرض غلط نظریے کو بھی ہم ازمپشن کہہ سکتے ہیں. کسی بھی نظریے کی بات کی جا رہی ہے تو ٹیچر کے نظریات کیا ہو سکتے ہیں؟ کوشچن آیا آپ کے پاس. اب ٹیچر کا پہلا نظریہ ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سے 6 ازمپشن ہیں، پھر ہم 1 بائی 1 انہیں دیکھتے جائیں گے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب ٹیچر کا یا ساتھ ہی کیا خیال ہے، ساتھ ہی چلتے ہیں میرے خیال میں. اب ٹیچر کے خیالات ہوتے ہیں کہ ٹیچر کا خیال ہے کہ بچہ نہیں پڑھ سکتا بغیر ٹیچر کے. if teacher do not teach student do not learn. فرسٹ پوائنٹ آیا کہ if teacher do not teach student do not learn. اب جب ریسرچ ہوئی ہم اسے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی کرتے جائیں گے، یعنی کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ فالس ہے، یہ اٹ از اے فالس assumption. زیادہ assumption ساری تقریباً یہاں پہ فالس ہی ہمارے پاس آئیں گی، ٹھیک ہے. اب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ان کے آس پاس ٹیچر نہ ہوں. ٹیچر کی اونلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ میکسیمائز کرے دیر لرننگ ٹائم، یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر پورا لیکچر کور کرا دے. یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا 40 سیکنڈ جتنا بھی منٹس ملتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ٹیچر نہیں ہے، بچہ خود پڑھے گا، وہ 1 دن میں ختم کرے گا تو کر لے گا ضرور، یعنی کہ وہ پڑھ لے گا ضرور. So this assumption is not true and it is also a misconception. اب یہ ایک misconception تھا، یعنی کہ misconcept تھا. سیکنڈ ہمارے پاس آیا جی learner learn best by working alone. اب ٹیچر کا خیال ہوتا ہے کہ جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں یا شاگرد یا اسٹوڈنٹس، وہ اکیلے میں بہتر پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی بچوں کو ٹاسک دیتے ہیں تو ہم ازیوم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ کام کریں یا پھر وہ اکیلے کام کریں. اب ٹیچر جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ لرنر لرن بیسٹ بائی ورکنگ الون. جب بھی اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاسک دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اکیلے کام کریں. اف اے اسٹوڈنٹ ڈز ناٹ نو سم تھنگ وی سے دیٹ آسک می ناٹ یور پلیز. اب ٹیچر کیا کرتے ہیں، تو ٹیچر کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹاسک دیا اور اسے کہا کہ خود سے کرو. اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو تم مجھ سے پوچھو، نہ کہ اپنے دوستوں سے. ہم انہیں الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ کام کریں ایز اے گروپ وائز. اب یہاں پہ 2 ایٹیٹیوڈ آ گئے جی ٹیچرس کے. کون سے 2 ایٹیٹیوڈ آ گئے جی؟ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا اسے. اب ٹیچر کی جو پہلی ایزمپشن تھی کہ پہلا اس کا ایٹیٹیوڈ یہ آیا کہ ٹیچر کی ایزمپشن تھی کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا وداؤٹ ٹیچر بینگ اے ٹیچر.
یہ ہماری سپیریورٹی ہے، یا کہ یہ کہہ لیں کہ ہمارا سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہمیں ہر چیز پتہ ہے۔ اب بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم سے پوچھے، نہ کہ اپنے دوستوں سے۔ سیکنڈلی وی سے دیٹ دا اسٹوڈنٹ کین لرن انڈیویجولی۔ اب ہم نے کہا کہ دیکھیں بچے کو اکیلے پڑھنا چاہیے اور ورکنگ الون، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اکیلے ہی پڑھے، یعنی کہ وی شوڈ ناٹ ہولڈ دس ازمپشن۔ ہم اس ازمپشن کو ہولڈ تو نہیں کرتے، بٹ ہم اس ازمپشن کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں ہم پڑھاتے ہیں ایسے تو ہم کہیں گے نہیں جی بچوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، بٹ وین ایور یو کم اینڈ بیکم اے ٹیچر یو وانٹ that your student learn alone, he work alone. So in this way ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچہ گروپ میں آ جائے۔ جیسے کہ ہم نے شروعات میں پڑھا تھا، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ لرننگ از اے سوشل پروسیس۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں لرننگ تو سوشل پروسیس ہے، اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں یقین ہے کہ بچے وہاں زیادہ پڑھ سکتے ہیں جہاں گروپ وائز کام کیا جاتا ہے۔ اگر بچہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ سکسیڈ نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھیں میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، آپ اکیلے سن رہے ہیں، اگر آپ جب تک مجھ سے کوشچن نہیں کریں گے، ہم آگے چل کے چیک کریں گے وٹ از کوشچننگ، کتنا امپورٹنٹ ہے کوشچننگ۔ تو تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ میں تب آپ کو کہتی ہوں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھیں، کہ اپنے دوستوں سے پوچھ لیں، بٹ کیونکہ میں لیکچر دے رہی ہوں اسے میں چاہتی ہوں مجھ سے پوچھیں، مجھے پتہ ہے، بٹ اٹ از ناٹ دیٹ آئی وانٹ دیٹ یو ورک الون۔ آپ گروپ وائز بات کریں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی مجھ سے تب پوچھ لیں۔ their self esteem become very low۔ اب جو بچے جو ہوتے ہیں نا اکیلے کام کرتے وہ جیتتے نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، وہ لوزر بن جاتے ہیں، پھر ان کے جو اندر کی طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلے وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، دیٹ دے بیکم اے لوزر۔ سو یہ بھی فالس assumption آ گئی۔ تھرڈ ہمارے پاس آئی جی لرنر نیڈ فیڈ بیک آن ایوری تھنگ دے ڈو۔ اب ٹیچر کا خیال ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں ہر کام وہ جو کر رہے ہیں اس پہ اسے فیڈ بیک چاہیے۔ اب ہم نے بات کی کہ وی آلویز ٹرائی ٹو گیو اسٹوڈنٹ فیڈ بیک۔ ہم ٹیچرس چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ہر وقت فیڈ بیک دیں، اور یہ جو فیڈ بیک ہوتی ہے یہ بہت لو لیول ہوتا ہے، اس میں کوئی ایجوکیشن ویلیو کے اندر اٹ از ویری لو لیول۔ دا ورڈ پور، گڈ، اب فیڈ بیک کیسے آئے گی؟ اٹ از اے پور ورڈ، گڈ، ایکسیلنٹ are the word used as a feedback. We assume that if we do not give feedback the student cannot learn۔ اب ٹیچرس کا خیال ہوتا ہے کہ جب تک وہ فیڈ بیک نہیں دیں گی تو بچے پڑھ نہیں سکتے۔ اب اگر وہ نالائق ہے تو ہم انہیں کہیں گے ویری پور، تو وہ بچہ اسی بات پہ بیٹھ جائے گا، اوکے اوکے اٹ از اے فالس assumption کہ اوکے آئی ایم اے پور گرل اور اے بوائے۔ فورتھ ہمارے پاس آگے جی اسٹوڈنٹ ٹیسٹ انڈیکیٹ دیئر لرننگ۔ اب ٹیچرس کا خیال ہوتا ہے کہ ہر لیکچر کے اینڈ پہ، ہر منتھ کے اینڈ پر ٹیسٹ ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بچے کیسے پڑھتے ہیں۔ ہم صرف ان کی اس طرح ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا انہیں علم حاصل ہوا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی رائٹنگ سکل کتنی بہتر ہوئی ہیں۔ ہم انہیں الاؤ ہی نہیں کرتے کہ انگلش میں بات کریں، بٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لکھیں انگلش میں۔ پھر پانچواں ہمیں پاس آ گیا مسکنسیپشن انٹیلیجنس از اے فکسڈ کیپیسٹی۔ ٹیچرس کا خیال ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس فکسڈ کیپیسٹی ہے، حالانکہ ریسرچ نے شو کیا کہ آئی کیو از ناٹ انف، یعنی کہ انٹیلیجنس تھیوریز نے بتایا کہ دیکھیں ہر بچے کی ایک الگ انٹیلیجنس ہوتی ہے، کچھ بچے کچھ زیادہ آئی کیو لیول رکھتے ہوں گے، کچھ کم رکھتے ہیں، کچھ اس سے بھی کم رکھتے ہیں، اور ٹیچر خیال ہوتا ہے کہ سب کا ایک ہی جیسا ذہن ہے تو ٹیچر ایک ہی طریقے سے بتاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ گیا، بٹ جو ڈم بچے ہوتے ہیں یعنی جو نالائق بچے ہوتے ہیں یہ کمزور، میں انہیں نالائق تو نہیں کمزور کہوں گی، جو بچے کمزور ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول اتنا نہیں ہوتا وہ بیچارے سفر کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا، سو ان دا اینڈ آف دا ایئر دے فیلڈ۔ سکس ہمارے پاس آیا جی پیپل لرن ان دا سیم وے، وہی ساری چیز جو میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتائی، یہاں پر بھی کہا گیا کہ ٹیچر کا خیال ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا۔ اب اگر آپ کے پاس کویشچن آتا ہے جی واٹ از ٹیچر ایزمپشن، تو آپ لکھیں گے فالوئنگ آر دا ٹیچر ایزمپشن، یہ ٹیچر ایزمپشن آر ایز فالو، تو آپ پہلا پوائنٹ لکھیں گے if teacher do not teach student do not learn۔ سیکنڈ لکھیں گے learner learn best by working alone۔ تھرڈ لکھیں گے learner need feedback on everything they do۔ فورتھ لکھیں گے student test indicate their knowledge۔ and fifth is intelligence is a fixed capacity۔ sixth is people learn in the same way۔
انف. یہ تھا جی ابھی 5 مارکس کوشچن، یہ تھا لیسن نمبر 7. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 8 کو. کائنڈلی میرے گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.